बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान के देखने वाले तमाम ही नाजरीन को अफसार अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारे माशरे में कई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें हम उनके काम के हवाले से तो जानते हैं, मगर अक्सर वो ख़ुद को लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आज एक ऐसी ही शख्सियत, शहर कायद का की एक कदावर शख्सियत जनाब फ़ारूक खियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सरबरा है नेशनल फाउंडेशन के, और इसके अलावा उनकी उनकी जो समाजी खिदमात हैं वो मुख्तलिफ जहतों में फैली हुई हैं। तो बिला तवक्कुफ़ मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मैं सर बिला तवक्कुफ़ तरद्दुद ये मैं पूछना चाहूँगा, नेशनल फाउंडेशन माशाल्लाह एक बड़ा इदारा है और अवाम इससे अवामुन्नास इससे वाकिफ़ है। तो सर इसका तारुफ बताइए कि क्योंकि अक्सर नेशनल फाउंडेशन से लोग ये समझते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन, क्योंकि वो भी एक इदारा है, मगर चूँकि एक आपका इदारा है नेशनल फाउंडेशन, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो कि लिखा हुआ देखते हैं वो इससे आगाह हो जाए। नेशनल फाउंडेशन बेसिकली एक फाउंडेशन बनाई गई है। मुख्तलिफ फाउंडेशंस कराची शहर में और पूरे मुल्क में काम कर रही हैं। तो नेशनल फाउंडेशन बनाने का मेन मकसद ये था कि मुख्तलिफ फाउंडेशंस हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है, उनको हर चीज़ फ्री दे रही है। ये हमारी कौम को बिल्कुल डाउन टू अर्थ लाने वाली बात है। हम उनके अंदर जो उनकी खुददारी है, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम चाहते हैं कि हमारी आवाम, हमारी कौम उस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने मामलात को आगे लेके चले। अगर एक शख्स को आप मुकम्मल हेल्प करना शुरू कर देंगे तो उसे काम करने की क्या ज़रूरत है। सही बात तो है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है, हमारा एम ये है, हमारा मकसद ये है कि हम किसी को प्रमोट करें। हम किसी के घर में राशन डालने की जगह, अगर उसके घर में राशन नहीं है, हम 2 महीने का राशन डाल के हम उसे किसी ऐसी जगह पे काम करवा दें, उसको ऐसी जगह खड़ा करें वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये हमारा मेन मकसद था कि अगर हम इस तरीके से लोगों के अंदर खुददारी, उनकी खुददारी को मुतासिर किए बगैर हम उनके लिए कोई काम कर सकें तो ये हमारे लिए खुशनसीबी होगी। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आपने सुना कि नेशनल फाउंडेशन बुनियादी तौर पर इंसान को खुद अपना कफ़ील बनाने की जिम्मेदारी उठाती है और इंसान को उस मकाम तक लाती है जहाँ तक पर वो आके खुद कफ़ील हो जाए। तो सर इसके गराज़ व मकासद क्या थे? और फारूक भाई मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ऐसा है कि पहले हमारे मुल्क की तरफ से, हमारी हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ लोगों को इमदाद दी जानी शुरू की। इसके बाद मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ फाउंडेशन, मुख्तलिफ NGOs ने फ्री दस्तरखान, फ्री खाना, फ्री राशन ये सिलसिले शुरू किए। तो जब ये सिलसिले शुरू किए तो जिन लोगों को हम इमदाद देते थे या जिन लोगों के हम साथ लेके चलते थे, तो उनसे हमें ये फीडबैक मिला कि हम आपके पास, अगर वो हम आपसे कोई चीज़ लेते हैं तो हमें इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जबकि ये इदारे हमें फ्री दे रहे हैं। तो अब उन्होंने वो जो काम करने की उनकी सलाहियत थी, वो जो काम करते थे, उन्होंने काम पे जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनको 3 टाइम का खाना तो वैसे ही मिल रहा था। ये किसी भी मतलब कौम को, जो हमारे पास जैसे अंग्रेज़ आए थे उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। तो ये बेसिकली हम गुलामी से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जहनी गुलामियाँ हमारी ख़त्म नहीं हो रही हैं। हमारी कौम जहनी गुलामी से बाहर नहीं आ रही। आज भी मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ इंटरनेशनल NGOs पाकिस्तान के अंदर हेल्प कर रही है और मुख्तलिफ फंडिंग्स कर रही हैं। इसके अगेंस्ट उनके कई मकासद होते हैं, वो हमारे लोगों को नाकारा कर रहे हैं। अगर ये तमाम अफराद कल जो आज काम धंधा बंद करके और ये खाने पीने के तमाम मामला उनके मिल रहे हैं, कल ये NGOs फंडिंग बंद कर देती हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, वो अफराद तो किसी काबिल नहीं रहेंगे, वो तो नाकारा हो गए। तो हम अपनी कौम को वो नहीं करना चाह रहे कि वो नाकारा हो जाए। हम अपनी कौम को अल्लामा इकबाल के उसके मुताबिक, शेर के मुताबिक हम उकाब बनाना चाह रहे हैं, शाहीन की तरीके से वो जीना चाहे। सही। तो ये सर मतलब ये पहली दफ़ा फारूक भाई, हम क्योंकि हमारे नाजरीन हैं, यकीनन माशाल्लाह फारूक भाई नौजवान है और एक यूथ आइकन है, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये क्या जज्बा, ये शौक़ क्या बचपन ही से था या फिर आपको अचानक कोई ऐसा कोई टर्न आया कि आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए? क्योंकि मुझे सर लगता यही है, ये चीज़ बिल्ट इन होती है और माशाल्लाह जज्बा खिदमत, क्योंकि खिदमत वो जज्बा है, वो ओहदा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, तो बचपन से ही वो यकीनन होगी।
بس بات ایسا ہے کہ جس کمیونٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے خود اپنا پیٹ کاٹ کے لوگوں کی مدد کی ہے، بالکل تو اسی طریقے کو ہم آگے لے جاتے ہوئے ہم نے یہ سلسلے شروع کیے۔ اللہ کے کرم سے جو ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس حساب سے ہم مدد کرتے ہیں، لیکن ہم فلی سپورٹ کرنے کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے۔ بالکل ہماری پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم کے زیور سے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں۔ تو اس کے لیے جب ہم اسکول میں ہوتے تھے اس زمانے سے ہم نے ان چیزوں پہ کام شروع کیا، اور اس کے لیے ہم نے سارے معاملات چلاتے گئے۔ آج ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک کلینک، ویلفیئر کلینک کا افتتاح کیا ہے باب الشفا کے نام سے، عبداللہ شاہ غازی کوٹ کے اندر۔ وہاں پہ بھی ہم نے یہ ٹوٹل جو ان کا علاج ہے وہ فری نہیں رکھا، ایک نومینل سے چارجز 20 روپیز کے چارجز ہم نے رکھے، لیکن وہ 20 روپیز ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ میرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد اس حد تک کریں کہ اسے آپ کھڑا کر دیں، آپ اس کو محتاج نہ کر دیں، کیونکہ محتاجی بڑی لعنت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہاں پہ ناظرین کو میں بتاتا چلوں، میں فاروق بھائی سے جتنا ہمارا تعلق جتنا رہا ہے، ماشاءاللہ ایک صاحب دل فرد ہیں اور کئی لوگوں کی بڑی خفیہ مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کے بھی علم میں نہ ہو، ماشاءاللہ۔ تو سر یہ ایک ظاہر سی بات ہے، آپ ایک شخصیت، ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سر یہ جو نیشنل فاؤنڈیشن نے کس کس طرح سے سر کام کیا اور کن کن جہتوں میں یہ کام کر رہی ہے، کن کن شعبہ جات میں؟ یہ ہر جہت میں کام کر رہی ہے، زندگی کے ہر شعبہ جات میں یہ کام کر رہی ہے۔ مختلف افراد جن کی مین ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈیلیوری کے معاملات، بالکل بڑے یہاں پر مافیاز کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو جو ایک خاتون کی ایک نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس اس کو وہ سیزر پہ اور آپریٹ پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ڈاکٹر کو زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف اداروں کے تعاون سے ہم اس کو چھوٹے ہاسپٹلس کے اندر ہی صحیح، لیکن ہم اس کو جو نارمل طریقے کار ہے وہ نارمل طریقے سے لیا جائے۔ بیماریوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں جن کے نام آج تک سنے نہیں تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایک قدرتی اور ایک غیر قدرتی عمل کے اندر بڑا فرق ہے۔ قدرتی طور پر ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، مولود ہوتا ہے، تو اس پہ ماں پہ اتنے ایفیکٹس نہیں پڑتے، اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے جتنے کہ آپ اس کو غیر قدرتی طور پہ جب آپ اس پہ سیزرین کرتے ہیں یا آپ اس کا آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ ماں کو 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس چیز کے جو ہے نا وہ اثرات جو ہے نا بھگتنے پڑتے ہیں، اس کے بڑے بیڈ ایفیکٹس پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے معاملات ہیں، اگر آپ کسی بچے، مطلب بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے مختلف جگہوں پہ ان کو ایڈمیشن وغیرہ دلایا، جو ہم اس سے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پھر سے وہی بات ہے کہ پیرنٹس کو اس میں کچھ نہ کچھ لازمی کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ ان کا انٹرسٹ برقرار رہے۔ بالکل۔ کھانے کے معاملات ہیں، راشن کے معاملات ہیں، ہماری سیم پالیسی ہے۔ ہم جو جہاں تک کر سکتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے ہم اسے ایک ٹھیلا ہی دلا دیں، ایک رکشہ دلوا دیں، لیکن ہم اسے راشن مسلسل ہم اس کا راشن نہیں باندھ سکتے، کیونکہ کب تک کوئی کسی کے معاملات کو برداشت کرے گا۔ بالکل۔ تو یہ ابھی سر ایک سر سوال ہو گیا، آج کل ایک وبا نے گزشتہ سال سے ایک پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اب وہ گو کہ کیا ہے کیا نہیں، مگر اس نے ملکی معیشت پر بڑا اثر اس نے ڈالا، اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، بہت مسائل آئے۔ اس پورے سینیریو میں، اس پورے عرصے میں ماشاءاللہ سر نیشنل فاؤنڈیشن کا کیا کردار رہا اور آپ نے سر کیسی مطلب خدمات انجام دی؟ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ناخواندگی کا شرح جو ہے نا بہت زیادہ ہے، تو ہم نے جتنی ہماری اپروچ تھی، جتنی ہماری پہنچ تھی، وہاں پر ہم نے فیکٹریز میں اور مختلف شعبہ جات کے اندر، جس کے اندر کچھ میڈیا گروپس بھی شامل ہیں، ہم نے وہاں پہ اپروچ کیا۔ جو لوگ اس دوران بے روزگار ہوئے تھے ہم نے ان کو ان جگہوں پہ روزگار دلانے کی کوشش کی، کچھ کم پیسوں میں صحیح، لیکن آپ اگر ایک شخص 60,000 روپے کی جاب کر رہا ہے اور اب اسے 30,000 روپے کی جاب مل رہی تو وہ بالکل ڈسہارٹیڈ ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے اندر ایک موٹیویشنل پروگرام شروع کیا، ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، ان سے ہم نے بتایا کہ دیکھیں آپ بالکل جاب چھوڑ دیں گے تو آپ بالکل روڈ پر آ جائیں گے، آپ کے پاس گھر کے بڑے معاملات ہیں، ان سب کو آپ نہیں لے کے ساتھ چلیں گے، آپ فی الحال 30,000 کی جاب کریں،
صحیح. جب معاملات صحیح ہوں گے تو آپ کے معاملات ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو پوری دنیا اس چیز سے افیکٹڈ ہے. بالکل. تو یہ بڑے معاملات ہیں. پھر کچھ گھر ایسے تھے کہ جن کے اندر بالکل معاملات کنٹرول سے باہر تھے، وہاں پہ پھر ہم نے راشن وغیرہ کی جو تقسیم کی تھی، تو یہ بھی کوئی 15,000 سے زیادہ فیملیز کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا جو اب تک جاری ہے. اور اس کے اندر بڑے مخیر حضرات ہیں. کراچی شہر آپ کو پتہ ہے کہ دل والوں کا شہر ہے. یہاں افطار کراتے وقت بھی نہیں پوچھا جاتا کہ کون سی قوم ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سا مذہب ہے، یا کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو. آپ کو چلتے ہوئے لوگ پانی کی بوتلیں، فروٹ کے ٹوکرے وغیرہ سب دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم اس مشن کو آگے تک لے جانا چاہتے ہیں. اور میں ناظرین کو ایک اور بات بتاؤں، بہت ہی فاروق بھائی کا یہ بڑا انقلابی اقدام ہے. یہاں پہ ہم اکثر کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچہری اور ڈاکٹر اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر جب ہم جاتے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو فاروق بھائی نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے ایک ایپ متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے مائی او پی ڈی آن لائن. میں چاہوں گا فاروق بھائی اس کے بارے میں ضرور بتائیے، بڑا انقلابی قدم ہے. سب سے پہلے تو وہی کووڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ کووڈ-19، اور اس کے بعد آج کی ہی یہ خبر ہے کہ مختلف مزید جو ہے نا اس کی کوئی ایک پاورفل قسم کا وائرس اور بھی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور انگلینڈ وغیرہ میں کرفیو وغیرہ کے معاملات ہیں. تو ہم نے اس پہ یہ سوچا کہ افراد کا باہمی جو تعلق ہے، انٹریکشن ہے، وہ ختم ہو اور آن لائن جتنی چیزیں ہو سکتی ہوں. تو ملک اور شہر کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں. وہ جس طریقے سے اپنے وہاں پہ اپنے پیشنٹس کو دیکھتے تھے، وہ اسی طریقے سے myopdonline.com پہ اپنے پیشنٹس کو دیکھیں گے. اس کے لیے ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ بھی یہ والی اپلیکیشن متعارف کرا دی ہے، اور ایپل اور اینڈرائڈ پہ بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے. اس کے تھرو ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہے، ہمارا اپنا کالنگ سافٹ ویئر ہے، جس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بٹن دبانے سے آپ ڈاکٹر سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. پیمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ آن لائن اور دیگر اس کے لیے سہولیت دی گئی ہیں. ہم کسی اپنے پیرنٹس میں سے یا اپنی فیملی میں سے کسی کو اگر ہاسپٹل یا او پی ڈی لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے چھٹی کرنی ہے، اس کے بعد ٹریفک کی بھرمار سے گزرتے ہوئے اس مریض کو وہاں لے جانا ہے، پھر پارکنگ کے مسائل، پھر پیدل چلنے کے مسائل، اس کے بعد ڈاکٹر کا 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس اپلیکیشن میں ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی. آپ ایک بٹن دبا کے، جب آپ کا وقت ہوگا آپ ایک بٹن دبائیں گے اور ڈاکٹر آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا. آپ کے جتنے ریکارڈز ہیں پھر وہ آپ کسی بھی لیبورٹری سے کروائیں، وہ تمام ریکارڈز آپ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ آج سے 10 سال بعد ہمارے کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں نہ کرائیں، آپ کو اپنا ریکارڈ بھی چیک کرنا ہے تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارجز، وداؤٹ اینی فیس. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے. اس کے اندر ہمارا فردر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر لینگویج ٹرانسلیٹرز ڈال رہے ہیں، تاکہ اگر چائنا کے اندر کسی کو علاج کرانا ہے تو وہ چائنا جانے سے پہلے اپنے تمام ٹیسٹ وغیرہ ان کے ڈاکٹرز کے حساب سے یہاں کروا لے، اور اپنے صرف آپریٹ کے ٹائم یا کوئی سرجری کا وقت ہے تو اس وقت وہاں جائے. تو یہ اس کے آنے جانے کے اخراجات، وہاں پہ رہنے کے اخراجات اور لینگویج کا جو پرابلم ہے وہ سب حل ہو جائے گا. تو ہم اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 5-6 لینگویجز کا ٹرانسلیشن ڈال دیا جائے، تاکہ دنیا آج کل ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو اس طریقے سے لینگویج کا جو ایک پرابلم آ رہا ہے تو وہ لینگویج کا پرابلم بھی حل ہو جائے. صحیح. تو اس میں مطلب جو میڈیسنس وغیرہ ہوں گی وہ سب بھی وہ ڈاکٹر اسی وقت وہی تجویز کرے گا، یا اس کے لیے بھی کچھ ڈاکٹر جس کے لیے تمام چیزیں تجویز کرے گا؟ مختلف فارمیسیز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. اگر ہمیں جو ہمارے کلائنٹس ہوں گے، جو پیشنٹس ہوں گے، وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ان کو گھر پہ وہ میڈیسنس پہنچا دیا کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو مختلف ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو لیبورٹری وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بلڈ سیمپلز اور یہ سب تمام جو چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں یہ ہمارے نمائندے جا کے متعلقہ پیشنٹ کے گھر سے جا کے کلیکٹ کر لیا کریں گے. تو بہت زبردست انقلابی قدم ہے. اور جاتے جاتے میں بتاؤں، فاروق بھائی ایک محب وطن پاکستانی، اور جن کی میں ابھی ٹیبل پہ دیکھ رہا تھا، سر میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اٹھائی، لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات. اور لیاقت علی خان شہید سے بھی ان کی مطلب قلبی تعلق ہے، اور پاکستان کے تمام اکابرین سے ان کا بڑا تعلق ہے. اور ایسے لوگ جو صاحب علم ہوں اور صاحب دل ہوں بہت کم ملتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے ملاقات رہے گی. بہت شکریہ.